चैलेंज। हम स्टार्ट जी करें। कर लिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। हम पिछले दिनों जो है वो अहादीस पढ़ रहे थे अपनी टैक्स के मुतालिक, और उसके अंदर बात की हमने कही थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस अंदाज से टैक्स का जिक्र किया वो अंदाज बहुत ही कंडेमनिंग था। बल्कि वो जो हदीस है ये वैसे हमारी किताब में नहीं थी, लेकिन ये है कि शरह में उन्होंने लिखी हुई थी कि जिस बंदे ने किसी आदमी ने जिना किया और उसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो रजम किया, और रजम करना बहुत तकलीफ दे एक अमल होता है। तो क्या है कि उसके क्या हुआ कि उसके खून के छींटे जो है ना किसी पर पड़े, तो उसने ना उसको ऐसे जैसे गाली नहीं बंदा देता, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पे कहा कि इसने ऐसी तौबा की है कि अगर ये तौबा जो है ना ये टैक्स वाला करता तो उसकी भी माफ हो जाती। और एक और हदीस में फरमाया कि इसने ऐसी तौबा की है कि अगर पूरी मदीना वालों पर वो तकसीम कर दी जाए ना तो अल्लाह ताला पूरे मदीना को जो है ना वो उसकी मगफिरत फरमा दे। तो बस अब हम वो वाली हदीस पढ़ने लगे। मिलावट का इंतकाम कैसे लिया गया, ये हमने वो बंदर वाली कहानी पढ़ी थी बिल्कुल। उसके बाद हमने ये देखिए, हम्म, हाँ ये वाली हदीस हमने नहीं पढ़ी थी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी ये देख लीजिए, ये लास्ट हमने हदीस पढ़ी थी 1147 वाली। चलिए जी दोबारा से इस हदीस से स्टार्ट करते हैं क्योंकि हम लोग अपना ट्रैक लॉस कर गए थे ना। अन अबिल खैर से रवायत है, काला कहते हैं आरादा मसलमा बिन मखलद वकाना अमीरन अला मिस्र अला रुवैफि इब्न साबितिन अयुवल्लीही अयुवल्लीहु अल-उशूर फकाल इन्नी समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूल इन्न साहिबल मक्सी फिन्नारी। अच्छा जी अबिल खैर से रवायत है, कहते हैं कि मिस्र के जो हुक्मरान थे मसलमा बिन मखलद, उन्होंने रुवैफ बिन साबित से कहा था कि ये एक तरह से उनको जॉब ऑफर की थी कि मैं तुम्हें टैक्स की वसूली पर आमिल बनाना चाहता हूँ। उस पर उन्होंने ये जवाब दिया कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, आपने फरमाया टैक्स इकट्ठा करने वाला जो है वो जालिम है। ठीक है जी, चलिए आगे देखते हैं। ये वाली बात अब हम कर चुके हैं। अब आगे आ जाइए क्योंकि ये बेसिकली किताबुल अमवाल है ना, यानी इस्लाम में जो है माल कैसे कमाना है और माल को कैसे खर्च करना है, दर हकीकत ये वो वाली किताब है। तो जरा देखते हैं कि अब मिरास भी आ गई है। ठीक है 1148 अन अबी अल बुख्तरी काल समेतु हदीथम मिन रजुलिन व आजबनी। ठीक है, बीच में से हुआ हुआ मिस हुआ हुआ, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि कमी ना आए, कुछ तर्जमे से भी हमें हेल्प मिल जाएगी। असल में होता ही है कि ये पुरानी किताबें हैं ना, और इन किताबों को वो लोग क्या करते हैं कि इनका पिक्चर लेके पीडीएफ की जो होती है ना, पिक्चर लेके तो इनको जो है वो फिर इनकी पीडीएफ बना के जो है ना इस तरह शेयर कर देते हैं लोगों के फायदे के लिए। चलिए तो यही वजह है कि कई दफा पिक्चर क्वालिटी इतनी नहीं भी अच्छी आती। अच्छा जी अभी अल बुख्तरी कहते हैं काला समी तो मैंने सुना एक आदमी से एक हदीस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, वह आजबनी और वो मुझे हदीस बहुत अच्छी लगी। फकुल तो मैंने उसको कहा उक्तुब हुली, तुम मुझे जरा ये हदीस लिख दो। फअता मकतूबन मुदब्बिरा, तो कहते हैं कि इतने में उनके पास एक ऐसा मकतूब लाया गया जिसमें ये लिखा हुआ था दखल अल अब्बासु व अलीयु अन उमर, अब्बास और अली दोनों जो हैं वो उमर रदी अल्लाह अन्हु के पास आए। वइंदहु तलहतु व जुबैर व अब्दुर्रहमान व साद। ठीक है, और उनके पास तलहा जुबैर अब्दुर्रहमान और साद बैठे हुए थे। ठीक है, अच्छा ये तलहा जुबैर और अब्दुर्रहमान बिन औफ और साद बिन वक्कास, अभी वक्कास जो है ये सारे के सारे अशरा मुबशरा सहाबी हैं। अगर अब्दुर्रहमान और साद वही वाले सहाबी हैं, तलहा और जुबैर का तो मुझे पता है वही वाले हैं। वहुमा यख्तसिमानी, और दोनों आपस में झगड़ा कर रहे थे। फ़क़ाल उमर, तो उमर ने कहा लितलहा व जुबैर, तलहा से भी और जुबैर से भी, अब्दुर्रहमान व साद और अब्दुर्रहमान और साद से भी, अलम तालमू, क्या तुम्हें पता है, तुम्हें नहीं पता, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कुल्लु मालिन नबी सदक़तुन इल्ला मा अतअमहु अहलहु व कसाहु, नबी का जो जितना माल होता है वो सदके में जाता है सिवाय उस चीज के जो उसने अपने घर वालों को खिला लिया और उनको पिला लिया, ये नहीं जो अपने घर वालों को उसने
ان کے خرچے اخراجات کے اندر جو ہے وہ لگایا ہوتا ہے، تو نبی کا سارا مال جو ہے وہ صدقہ ہوتا ہے۔ انا لا نورثو انا لا نورثو، مطلب اس بات کا یہ ہے کہ ہم نبیوں کی وراثت نہیں ہوتی ہے۔ قالوا بلا، تو وہ جو چاروں بیٹھے ہوئے تھے وہ کہنے لگے بالکل ایسا ہی ہے۔ قال، تو کہا فکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ينفق من ماله على اهله، اللہ کے رسول اپنے مال میں سے یعنی جو ان کے پاس ہوتا تھا اس میں سے وہ اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتے تھے۔ وَيَتَصَدَّقُ بِفَضْلِهِ، اور جو بچ جاتا تھا یعنی جو ضرورت سے زیادہ ہوتا تھا اس کا وہ صدقہ دے دیا کرتے۔ ثم توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر فوت ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ولی ابو بکر، ابو بکر راسنتین، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت لی، یعنی آپ کی جگہ پر آئے، مسلمانوں کے امیر بن گئے نا 2 سالوں تک۔ فکان یسنع الذی کان یسنع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ابو بکر بھی ایسے ہی کیا کرتے تھے جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ ثم ذکر شیئا من حدیث مالک ابن عوس، اور پھر کیا ہوا کہ انہوں نے ذکر کیا ایک بات کا جو مالک بن اوس کی حدیث تھی۔ چلیے جی، آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات یہاں پہ سامنے آئی ہے۔ عمر جو علی رضی اللہ عنہ، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی تھے اور آپ کے چچا کے بیٹے بھی تھے، ٹھیک ہے، یہ اور عباس رضی اللہ، یہ دونوں جو ہے نا، عباس جو ہے یہ بھی چچا کے بیٹے تھے، پتہ جو عباس بن عبد المطلب اور حضرت علی دونوں جو عباس تو چچا تھے اور علی جو تھے وہ چچا کے بیٹے تھے۔ یہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث کا مطالبہ کرنے کے لیے حضرت عمر کے پاس گئے۔ کتنی عجیب بات ہے نا۔ اور آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ سیدہ فاطمہ جو ہے، انہوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث کا مطالبہ کیا تھا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کو میراث نہیں دی تھی۔ اگر آپ کبھی شیعہ اور سنی جو ہے نا اختلافات کو کبھی پڑھنے کا موقع ملے تو اس میں اس کا بہت ذکر ہوتا ہے کہ ابو بکر جو ہے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث جو ہے ان کو نہیں دی تھی۔ اچھا اب ہوا یہ، اچھا یہ بھی اب ہمیں سمجھ آ رہا ہے کہ عباس اور علی جو ہیں 2 سال جب تک حضرت ابو بکر خلیفہ رہے وہ یہ مطالبہ کرتے رہے، جب ابو بکر نے ان کا مطالبہ نہیں مانا تو پھر کیا ہوا کہ انہوں نے اپنی رائے نہیں بدلی، رائے ان کی پھر بھی ویسے ہی رہی، لیکن پھر کیا ہوا کہ حضرت عمر کا زمانہ آ گیا اور پھر دونوں نے آ کے حضرت عمر سے مطالبہ کیا۔ اب جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مطالبہ کیا کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث سے دیا جائے، ٹھیک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث میں جو ہے نا اسے وہ ہمیں دیا جائے، تو اس پر جو ہے نا عمر رضی اللہ عنہ نے چاروں صحابہ کو گواہ بنا کے پوچھا۔ انہوں نے کہا تمہیں اس حدیث کا پتہ ہے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہم نبیوں کا مال جو ہوتا ہے وہ ہمارے مال وراثت کی شکل میں نہیں جاتا، بلکہ کیا ہوتا ہے جو ہم استعمال کر لیتے ہیں جو باقی بچ جاتا ہے ہمارے دنیا سے جانے کے بعد اس کا صدقہ دے دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وراثت تھی نہ آپ کی بیویوں کو ملی، نہ آپ کی اولاد میں سے سیدہ فاطمہ ہی بچی تھی، نہ ہی ملی۔ لیکن یہ بات ہے کہ حضرت علی بھی اس بات کے قائل تھے اور عباس بھی اس بات کے قائل تھے کہ وہ جو ہے نا وراثت ملنی چاہیے تھی۔ they kept asking demanding، ٹھیک ہے، لیکن یہ بات ہے کہ انہوں نے جب خلیفہ نے نہیں دی تو انہوں نے اس بات کا پھر ایشو تو خیر بہرحال نہیں بنایا، لیکن ان کی رائے وہی کی وہی رہی۔ تو اس سلسلے میں یہ لمبی چوڑی حدیث ہے، اور پھر وہ جو ہے نا حضرت عمر نے بھی معذرت کر دی کہ انہوں نے کہا کہ بات یہ حضرت ابو بکر نے بھی نہیں کیا، 2 سال پورے وہ رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اموال پر ذمہ دار بن کر، اور انہوں نے پورا نہیں کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث کہی تھی۔ چلیے ذرا دیکھیے شرح کو دھیان سے پڑھ لیتے ہیں کیونکہ میں نے آپ کو بتایا یہ شیعہ سنیوں کا ایک بہت بڑا اختلاف ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ انبیاء کا ترکہ ان کے وارثوں میں تقسیم نہیں کیا جاتا، لیکن البتہ اس طریقے سے ان کے رشتہ داروں پر خرچ کیا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امہات المؤمنین اپنے اپنے حجروں میں سکونت پذیر رہی، لہٰذا اس معاملے میں شیعہ لوگوں کو کوئی حق حاصل نہیں کہ وہ سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق پر اعتراض کریں کہ انہوں نے سیدہ فاطمہ کو ان کا حصہ نہیں دیا تھا۔ چلیے جی اب بات کی سمجھ آ گئی ہے، آگے چلیں۔ حدیث نمبر 1149، عن انس بن مالک، انس بن مالک سے روایت ہے، کان صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، یدعا آپ کو دعوت دی گئی الی خبز الشعیری، جو کی روٹی کی طرف، ٹھیک ہے، و والاحالتی السنیختی فیجیبو، اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کی روٹی اور چربی کے خراب اور سڑ جانے والے سالن کی دعوت دی جاتی تو آپ اس کو قبول کر لیں،
تھا. یہ اس کی شرح میں انہوں نے سامنے بات ہی بتا دی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو انکساری تھی کہ شخصیت اور اعلیٰ قسم کے کھانوں کو نہیں بلکہ دائی کے دعوت کے خلوص کو مد نظر رکھا جاتا تھا. عصر حاضر میں بلا امتیاز ہر فرد اس بیماری میں مبتلا ہے اور ہر معاملے میں امیر و غریب اور اعلیٰ اور ادنا میں فرق کرنے پر تلا ہوا ہے اللہ ماشاء اللہ. اس معاملے میں دنیا دار تو درکنار، مذہبی قائدین بھی امیر زادوں کی دعوت پر تو فوراً چل پڑتے ہیں اور غریب کارکنان کی دعوت کو محبت کو ٹکرا دیتے ہیں. یعنی غریب آدمی جو ہے آپ کو پتا وہ تو بیچارہ کسی چیز کو ضائع نہیں کرتا. تو جو ایک خراب ہو جانے والا جو سالن تھا جو بالکل ہی نکما کسی نکارا نہیں ہوتا تھا، اس کی دعوت کو بھی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جاتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دعوت کو قبول کر لیا کرتے تھے. بات کی سمجھ آ گئی ہے ہمیں. چلیے جی نیکسٹ حدیث آ گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عطیے میں برکت کب ہوتی ہے؟ ام معاویہ مرفوعا، معاویہ سے مرفوعا روایت ہے، انما انا خازن، کہ میں ہوں خازن. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں ہوں خزانچی، یعنی میں بس خزانے کا ذمہ دار ہوں. وانما یعطی اللہ عز وجل، اور عطا کرنے والی ذات جو ہے وہ اللہ عز وجل کی ہے. فمن اعطیتہ عطاء عن طیب نفس، جس بندے کو میں کوئی چیز دیتا ہوں اپنے یعنی خوشی کے ساتھ، فہو ان یبارک لاحدکم، تو پھر یہ ہے کہ اسی میں کسی کے اسی چیز میں تم میں سے کسی ایک کے لیے برکت ہے، جو میں خوشی سے دے دو اس میں برکت ہے. ومن اعطیتہ عطاء من شرہ وشرہ مسئلتہ، من شرہ وشرہ مسئلتی فہو کالآکل ولا یشبع. اور جس بندے کو مجھے دینا پڑ جاتا ہے سب سے پہلے اس کے لالچ کی وجہ سے، اور دوسرے اس کی جو حرص ہے نا مسئلہ، یعنی جو اس کی محتاجی جس کو کہتے ہیں بیگنگ کہہ لیں یا جو آپ کہہ لیجیے فقیری جو ہے، وہ اس کی جو ہے نا محتاجی کی وجہ سے وہ مجھ سے مانگتا ہے اور مجھے اس کو دینا پڑ جاتا ہے. تو اس کی بالکل مثال ایسی ہے کہ ایک کھانے والا ہے جس کا کھانے کھانے سے پیٹ بھرتا ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، یعنی اس کو پھر جو مرضی دے لو اس نے کبھی خوش نہیں ہونا. چلیے انسان کو چاہیے کہ عطیوں کا معاملہ اللہ کی تقدیر کی سپرد کر دے، جو اس کے نصیب میں ملا ہے وہ اس کو مل جائے گا. آج کل خوشامد اور چاپلوسی کا دور دورہ ہے. ان لوگوں کا دو میں سے ایک مقصد ہوتا ہے، یا تو اپنی جھوٹی محبت کے ثبوت فراہم کر کے اپنے اہداف کی تکمیل چاہتے ہیں، یا پھر ان کا مقصود دنیاوی مال و دولت کا حصول ہوتا ہے، اور دونوں ہی صورتیں قبیح یہ ٹھیک ہے جی. خوشی سے جو تحفہ ملے وہ ٹھیک ہے، جس تحفے کو مجبور کر کے لیا جائے اور فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جائے اس کو پسند نہیں فرمایا گیا. اور یہ بات صرف اور صرف دنیا میں جو ہے لوگوں کی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہ ملی بات تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کسی جگہ پہ مجبور ہونا پڑتا تھا. چلیں پیداوار کا تیسرا حصہ صدقہ کرنے کی فضیلت. عن ابی ہریرہ مرفوعا، ابو ہریرہ سے مرفوعا روایت ہے، بینما رجل بملئ، جب سمجھ نہیں آ رہی ہے کیا ہے، وسمع رعدا فی سحاب، ایک آدمی جو تھا، بینما ایک آدمی تھا ہم میں سے ایک آدمی تھا، وہ صحرا میں تھا اپنی کسی جگہ پہ ہوگا. سمع رعدا، اس نے اچانک کڑک سنی، فی سحاب ایک بادل کی، فسمع فیہ کان ما، اگر پھر مجھے نظر نہیں آ رہا، حدیقتا، اچھا اسقی حدیقتا فلان باسمہ فجاء ذات السحاب الى حرۃ فافرغ ما فیہ من الماء. اچھا جی، اس نے کڑک سنی ایک بادل کی، اور اس پہ سے اس نے یہ سنا کہ وہ کیا یہ بات کہہ رہا تھا. کلامن، اس نے بات سنی، اس نے کہا کہ جا اور جا کے فلاں آدمی کے باغ کو پانی دے، یعنی بادل تو جا کے اس آدمی کے باغ کے اوپر برس. ٹھیک ہے، اور نام بھی لیا کہ فلاں بندے کا نام لیا، اور اس بندے کا نام ہے کہ زید بکر جو بھی ہے اس کی جو ہے نا حدیقہ جو باغ ہے اس پر جا اور اس پہ جا کے جو ہے اپنی بارش برسا. فجاء ذات السحاب الى حرۃ، تو ہوا کیا کہ وہ بادل جو ہے ایک پتھریلی زمین کی طرف آیا، فافرغ ما فیہ من الماء، اور کھل کے برسا اس کے اوپر. ٹھیک ہے، جو اس کے اندر پانی تھا وہ سارا اس نے اس پر ڈال دیا. ثم جاء الى اذناب شرج فانتهى الى شرجة، پھر کیا ہوا کہ وہ جو تھا نا پانی، وہ اوپر سے آنے والی نالیوں میں بھی بہنے لگا، اور یہ سب اور پہنچ گیا ایک بہت بڑی نالی کی طرف، نالے کی طرف. فاستوعب الماء،
اور اس نے کیا کیا کہ سارے کا سارا پانی اکٹھا کر لیا. وہ مشا الرجل مع الصحابتی، وہ بندہ چلنے لگ پڑا بادل کے ساتھ ساتھ، حتی انتہا، حتیٰ کہ وہ رک گیا یا پہنچ گیا الی رجل قائم فی حدیقۃ له یسقیها، حتیٰ کہ اس نے دیکھا کہ ایک بندے تک وہ پہنچا کہ جو اپنے باغ کے اندر کھڑا تھا اور اس باغ کے اندر جا کے جو ہے نا اور وہ اس باغ کے اندر جو ہے نا اپنے حدیقہ کو پانی دے رہا تھا. دوبارہ سنیں کہ اس نے صحرا میں آواز سنی کہ ایک بادل کو کوئی ہدایت دے رہا تھا کہ جا کے فلاں بندے کے اوپر برس. بادل نے کیا کیا، ایک پتھر پہ برسا، ایک وادی پہ برسا، اور اس کے بعد اس نے کیا کیا کام کیا، وہ نالیاں بن بن کے ایک بڑے نالے میں پانی اکٹھا ہو گیا اور وہ اس آدمی کی حقیقت تک پہنچ گیا. تو یہ بندہ بھی نا ساتھ ساتھ چلتا چلتا آ رہا تھا. یہ بندہ وہاں پر تک پہنچ گیا اور اس نے کیا کیا کہ وہاں پہ پہنچ کے جو ہے اسے دیکھا ایک بندہ ہے جو کہ اپنے جو ہے نا باغ کو پانی دے رہا ہے. فقال یا عبد اللہ، تو اس نے کہا اے اللہ کے بندے، ما اسمک، تیرا نام کیا ہے؟ قال ولی من تسأل، تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ قال انی سمعت، میں نے سنا، کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے فی صحابی ھذا، ٹھیک ہے، میں نے اس بادل میں سے یہ بات سنی تھی کہ آگے پتہ نہیں لفظ کیا ہے، لیکن عشق کا مطلب ہے حدیقۃ فلان بھی اسم کا. تو اس نے کہا کہ میں نے سنا تھا کہ اس بادل کی آواز کے اس نے کہا تھا کہ جاؤ اس بندے کے باغ کو پانی دو. فما تصنع فیها اذا صرمتها، تو یہ بتائیں کہ جب آپ فصل کی کٹائی وغیرہ کرتے ہیں تو آپ کرتے کیا، یعنی کون سی کوئی خاص بات آپ کرتے ہیں جس کی وجہ سے باقاعدہ بادل کو حکم دیا گیا کہ جاؤ اور جا کے تو اس کے باغ کے اوپر جو ہے نا برسو. قال، کہا، اما ان قلت ذلك فانی اجعلها على ثلاث، کہنے لگے کہ اچھا اگر تم نے پوچھ ہی لیا ہے ٹھیک ہے تو میں تمہیں بتاؤں گا کہ میری جب کٹائی ہوتی ہے نا، یعنی میرا مال جس وقت میری فصل تیار ہو جاتی ہے تو میں اس کے 3 حصے کر لیتا ہوں. اجعل الثلث لی و اہلی، ایک حصہ میں رکھ لیتا ہوں اپنے اور اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر بار کے لیے استعمال کرنے کے لیے. وَأَرُدُّ ثُلُثًا فیہا، اور میں ایک جو اس کا تیسرا حصہ ہوتا ہے وہ اسی کے اندر رکھ لیتا ہوں، کیونکہ بعد ظاہر ہے اگلی جب فصل لگانی ہے تو دانہ خریدنا ہے، خرچہ ورچہ کرنا ہے، یعنی آپ کہہ لیجیے انویسٹمنٹ کے طور پہ. وَأَجْعَلُ ثُلُثًا لِمَسَاكِينَ وَالسَّائِلِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ، اور میں کیا کرتا ہوں تیسرا حصہ رکھ لیتا ہوں مسکینوں کے لیے، مانگنے والوں کے لیے اور مسافروں کے لیے. مال کے 3 حصے کرتا ہوں، ایک میں کھاتا ہوں، ایک اس کے اندر انویسٹمنٹ کر دیتا ہوں، اور ایک جو ہے نا میں ضرور خرچ کر دیتا ہوں. تو بات یہ ہے کہ جس آدمی کے پاس جس نے اتنا صدقہ خیرات کیا، اس آدمی کے مال کی برکت کا آپ تصور خود ہی کر لیجئے کہ حالت یہ ہے کہ بادل کو حکم دیا جا رہا ہے کہ سارے کام چھوڑ کے ادھر ادھر کو تو جا کے اس کے باغ کے پر برسو. اور یہی چیز جو ہے نا یہ تصور ہے برکت کا، بلیسنگ کا اور اللہ کی رحمت کا. اگر ہماری شریعت میں پیداوار کا 10واں یا 20واں حصہ بطور زکوٰۃ دینا پڑتا ہے، لیکن اگر کوئی آدمی اپنی مرضی سے اپنی پیداوار یا منافع میں اس مقدار سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنے کا تعین کر لیتا ہے تو اس کی اس عمل کو قدر کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے. لیکن یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ زکوٰۃ کی شرح مقرر ہے، اس سے زائد مقدار نفلی صدقے میں شمار ہوگی، یعنی وہ زکوٰۃ نہیں ہے، وہ تو اس نے اپنی خوشی سے صدقہ کیا ہے. بس کیا جائے، ہم نے اچھی بڑی لمبی لمبی حدیثیں پڑھی ہیں اور طیبہ نیکسٹ ٹائم سے ہمیں حدیثیں یاد رہے، میں اسی لیے اس کو کاپی کر لیتی ہوں. آج ماشاء اللہ گروپ میں بہت سارے لوگوں نے انٹری کی ہے، تو چلیے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے سب لوگوں سے. تو انشاءاللہ اس کو میں کر لیتی ہوں. ہاں جی بتائیے جی طیبہ، سوال پوچھیے، آپ کوئی سوال میڈم کریں. ہم نے پیچھے ایک حدیث پڑھی تھی کہ ہمیں مال اس لیے دیا گیا ہے کہ ہم اس سے نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں. زکوٰۃ، تو زکوٰۃ کی تو سمجھ آتی ہے، تو اس سے نماز قائم کرنے کا کیا تعلق ہے؟ جو نماز قائم کرنا ہے نا اور زکوٰۃ جو ہے یہ آپ کو میں بتاؤں ذمہ داری حکومت کی ہے. یہ آپ کو میں بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسی حکومت قائم کی جائے جس کی بنیاد ان چیزوں پر، ٹھیک ہے، جس میں نماز قائم کرنے کا معاملہ ہوگا اور جس میں جو ہے نا زکوٰۃ کا سسٹم ہوگا. اس کو اس طرح سے دیکھیے کہ ایسی نظام سیٹ اپ کرنے کے لیے ہمیں یہ مال دیا گیا ہے جس کے ساتھ جو سسٹم قائم ہوگا اس میں یہ دونوں چیزیں اس کی فاؤنڈیشن ہوگی. یہ اس بات کا مطلب ہے. ٹھیک ہے، چلیے جی نیکسٹ لیسن انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اور انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے. اللہ آسانیاں فرمائے.